Hey guys, welcome back to our channel Story Explain in हिंदी एंड उर्दू। तो स्टोरी का आगाज़ यहाँ से होता है। कहानी का आगाज़ ली नामी एक लड़की से होता है जो बहुत खौफजदा होती है। वो पुलिस को बताती रहती है कि जल्द ही एक बस को हादसा पेश आएगा और इसमें सवार हर शख्स मर जाएगा, लेकिन इससे पहले कि पुलिस समझ पाती या कार्रवाई करती, बस नंबर 45 सड़क पर फट जाती है, जिसके अंदर मौजूद तमाम अफराद हलाक हो जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि ली को धमाके के बारे में पहले कैसे पता चला। अचानक खुद को बस में दोबारा पाया, इससे पहले कि बस फट गई। खौफजदा नजर आने वाली एक मुसाफिर ने इसे टिश्यू पेश करके तसल्ली देने की कोशिश की, जिससे किसी तरह ली को अंदाज़ा होता है कि वो सैम पर इसके छूने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और बस को रोकने और पुलिस को कॉल करने का मुतालबा करती है। साम हैरान रह जाता है और कुछ करने से इनकार करता है और दूसरे मुसाफिरों ने बताया कि पुलिस स्टेशन इनके रास्ते पर है। फिर वो दूसरे मुसाफिरों को कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने साथ बस से उतरकर साम के खिलाफ गवाही दें, लेकिन कोई भी इस पर राज़ी नहीं होता। आखिरकार ली सैम को इसके साथ बस से उतरने पर मजबूर करता है। जैसे ही बस चलती है, ली ने सैम से इस इल्ज़ाम के बारे में झूठ बोलने पर माफ़ी मांग ली। वाक़ये के बाद ली खौफजदा होकर जाए वकुआ से निकलना शुरू कर देती है। सैम इस बारे में उलझन में है कि ली ने इस पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया और टैक्सी लेकर अपने दफ्तर जाने का फैसला करता है। जैसे ही ली दोबारा पुलिस को कॉल करने वाली थी, इसे बस से एक और धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। इसी वक्त एक स्कूटर ने इसे टक्कर मारी और अगली बात वो जानती है कि वो एक हॉस्पिटल में जागती है। इसे मालूम होता है कि सैम जिसने टैक्सी ली थी वो भी धमाके में फंस गया था और अब वो शदीद तौर पर ज़ख्मी है, जिसकी मौत के इम्कान का सामना है। इसी दौरान चिन नामी एक पुलिस अफसर ने बस हादसे की तहकीकात करता है, जिसे सिक्योरिटी फुटेज से पता चलता है कि ली और सैम धमाके से ऐन कबल बस से निकल गए थे। चिन इनसे बात करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। जब इसने ली से पूछा कि इसे धमाके से पहले बस से उतरना कैसे मालूम था, वो शुरू से ही सब कुछ बताना शुरू कर देती है। ली बताती है कि इस सुबह वो किताबों की दुकान पर जाने के लिए बस नंबर 45 पर गई थी और गिर गई थी। अपने सफ़र के दौरान सैम के साथ सोते हुए ली ने एक फ़ोन की रिंगटोन सुनी और कुछ ही लम्हों बाद बस में धमाका हो जाता है, जिसमें खुद समेत सभी हलाक हो जाते हैं। धमाके के बाद वो खुद को बस में वापस इसी उलझन में पाती है कि आया इसने वक्त पर सफ़र किया है या धमाका सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। ताहम सूरत हाल अपने आप को रिंगटोन के साथ दोहराती है, जिसके बाद एक और धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इसे एहसास हुआ कि वो टाइम लूप में फंसी हुई है, जहां बस हर बार फट जाती है, जिसमें तमाम मुसाफिर हलाक हो जाते हैं और फिर हर बार लूप के बाद इसे अपने सफ़र के आगाज़ पर वापस भेज दिया जाता है, रीसेट। सिर्फ ली को याद रहता है कि आगे क्या होता है, जबकि दूसरे मुसाफिरों को इसके बाद के लूप्स में पिछले वाक़यात की कोई याद नहीं है। ली बस को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाती है और धमाके से बचने के लिए सबको उतरने की तंबी करती है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। साइकिल जारी रहता है, बस एक ही वक्त में फट जाती है, जिसके नतीजे में सबकी मौत वाक़या होती है। आखिरकार ली को पता चलता है कि धमाके की वजह ऑयल टैंकर से तसादुम है, जबकि बस सड़क पर स्कूटर से बचने की कोशिश करती है। जब इसकी वार्निंग को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है, ली ने सैम पर झूठा इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। बस को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ने की कोशिश में नामुनासिब रवैया, लेकिन ये मंसूबा भी ली की कहानी सुनकर मुसाफिरों को कायल करने में नाकाम हो जाता है। अफसर चिन को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान सैम जो तिब्बी इलाज करवा रहा था मर गया, लेकिन फिर वो भी हादसे से पहले बेजार हो जाता है। बस ये बताती है कि वो अब टाइम लूप का हिस्सा है और इसके पास इन वाक़यात की यादें हैं। जब सैम ली से इनकी सूरत हाल के बारे में सवाल करता है, इसे एहसास होता है कि वो लूप से भी वाकिफ़ है। इस इंकिशाफ से ली को ये जानकर कुछ सुकून मिलता है कि वो अपने इल्म में अकेली नहीं है। ताहम सैम मगलूब हो गया, हर चीज़ के ज़रिए बस को तेज़ी से छोड़ने का फैसला करता है, सिर्फ साइकिल के लिए। एक धमाके के साथ ली और सैम दोनों फिर खुद को जागते हुए पाते हैं। तबाही से पहले एक बार फिर सैम और ली दोनों बारी बारी लेकर बस ड्राइवर और मुसाफिरों को बस रोकने के लिए राज़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली की पिछली कोशिशों की तरह कोई भी इन पर यकीन नहीं करता है, जिसमें वो खामोशी से बैठने और अपने अगले इक़दामात के बारे में बात करने का फैसला करते हैं। ली ने नज़रिया पेश किया कि सैम को लूप याद है, क्योंकि इनमें से एक में इसने इसे बस से जल्दी उतार दिया था जब से बस के करीब धमाका हुआ था। ऑयल टैंकर के साथ तसादुम की वजह से
ایک فلائی اوور بس کو جائے حادثہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بس کو تاخیر سے چلانے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس بار انہوں نے ڈرائیور کو کامیابی سے خبردار کیا کہ اسکوٹر سوار اپنی حفاظت کو یقینی بنائے اور آئل ٹینکر سے تصادم سے گریز کرے، جس کا وہ جشن مناتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ انہوں نے لوپ توڑ دیا ہے اور بس میں موجود سب کو بچا لیا ہے۔ تاہم جیسے ہی بس فلائی اوور کراس کر رہی ہے، لی نے دوبارہ رنگ ٹون سنی اور بس میں دھماکہ ہو گیا جس سے سبھی ہلاک ہو گئے۔ اس احساس نے انہیں چونکا دیا کہ دھماکہ تیل کے ٹینک کے ساتھ حادثے کی وجہ سے نہیں ہوا، بس کے پاس بم ہونا چاہیے۔ وہ جلدی سے اترتے ہیں اور پولیس کو فون کرنے کے لیے بس میں بم کی اطلاع دینے کے لیے سب کو بچانے کی امید کرتے ہیں، لیکن بس پھر سے پھٹ جاتی ہے۔ افسر چن کو شبہ ہے کہ لی بم کو نصب کرنے میں ملوث ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی پیشگی معلومات تھیں۔ نتیجتاً پولیس پل پر موجود کال سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے سیم اور لی کے مقام کا پتہ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ سیم اور لی کو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی وقت ریسیٹ ہوتا ہے تو وہ 1 منٹ میں واپس سفر کرتے ہیں اور انہیں دھماکے کو روکنے کے لیے اضافی وقت دیتے ہیں جس کا سامنا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپشن: سیم تجویز کرتا ہے کہ وہ پولیس کو ٹائم لوپ کی وضاحت کرتے ہیں، حالانکہ لی نے پچھلے لوپ میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، ناکام رہی۔ جب پولیس پہنچتی ہے تو وہ سیم اور لی کو پولیس اسٹیشن میں الگ الگ تفتیشی کمروں میں لے جاتے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ انہیں بم کے بارے میں کیسے علم تھا۔ سیم نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور صورتحال کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، جبکہ لی کو ماضی کے تجربات سے معلوم ہوا کہ پولیس خاموش رہنے کا انتخاب نہیں کرے گی۔ نتیجتاً پولیس نے تفتیش کے دوران ان دونوں کا ڈرگ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ سیم ایک گیم آرکیٹیکٹ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے اور لی ایک کالج کی طالب علم ہے۔ اس واقعے سے پہلے ان کی کوئی پیشگی واقفیت نہیں تھی۔ پولیس کو یہ شک ہے کہ وہ دونوں دوسرے گواہوں یا ثبوتوں کی عدم موجودگی میں ایک ساتھ بس سے کیسے اترے۔ پولیس نے سیم اور لی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بم دھماکے کے ساتھ لی اسی دوران سو گئی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ سونا انہیں دھماکے سے پہلے بس میں واپس لے جاتا ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ لوپ کا وقت ختم کرنے کے لیے انہیں بس میں موجود بم کو پھٹنے سے روکنا ہوگا، جو بمبار کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مسافروں کو یقین ہے کہ بم کسی کے بیگ میں چھپایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک جرأت مندانہ اقدام میں تحقیقات کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لی نے بس میں ایک بم کے بارے میں چیخنا شروع کر دیا، جس سے ایک مسافر اگلے لوپ میں وقت سے پہلے ہی بم کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان میں سے ایک بمبار کے بارے میں ان کی شبہ کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایک نقاب پوش آدمی جو ہمیشہ ان کے پیچھے بیٹھتا ہے اور کبھی بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتا کہ شاید وہ بمبار ہو، جیسا کہ وہ ہر لوپ کے ساتھ 1 منٹ پہلے جاتے ہیں۔ جب وہ بس اسٹیشن پر اترتے ہیں تو نقاب پوش شخص اصل میں سوار ہوتا ہے، پولیس کو کال کرتا ہے، جبکہ سیم اس سے گریز کرتا ہے۔ نگرانی کے کیمروں کے ذریعے پکڑے جانے پر وہ مایوس ہے کہ لی نے ان کے شک کی تصدیق کیے بغیر کارروائی کی، جس کے بعد لی کے کال آفیسر چن نے بس پر نمبر 45 کو روکنے کے لیے ٹریفک کو روک دیا اور وہ بس میں سوار ہو گئے اور بم تلاش کر لیا، لیکن دھماکے کو روکنے میں بہت دیر ہو چکی ہے کہ بس پھٹ جاتی ہے اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ پولیس اہلکار جو دور میں ناکام کوشش کا مشاہدہ کرتے ہیں، لی نے سیم کو مشورہ دیا کہ چونکہ اسے کیمروں نے نہیں دیکھا تھا، اسے گھر جانا چاہیے اور پولیس کی تفتیش کا انتظار کرنا چاہیے، اور ویسے بھی جیسے ہی وہ سوتے ہیں انہیں حراست میں لیے جانے کے بعد دوبارہ سفر کرنا ہوگا۔ پولیس لی اپنے آپ کو تفتیش کے دائرے میں پاتی ہے۔ لی پولیس اسٹیشن میں مسلسل سچ بتاتی ہے، لیکن انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا، اس لیے وہ اس کیس میں ملوث افسران کے نام اور تفصیلات فراہم کرتی ہے، جس سے پولیس کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی جان چکے تھے کہ لی سیم کے ساتھ پہلے بھی بس سے باہر نکلا اور انہیں سیم کی تلاش شروع کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اسی دوران لوپ کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے سیم نے فیصلہ کیا کہ اسے نیند کی گولیاں نہ ملنے کے بعد سو جانا چاہیے جب تک وہ نشے میں نہ آ جائے۔ پولیس اسے اس حالت میں تلاش کرتی ہے اور اس وقت تک اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ جب سیم سو جاتا ہے تو وہ لوپ کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے اور وہ اس شخص پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ماسک کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے خلفشار کے طور پر اس کا بیگ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ان کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے اور بس ایک بار پھر پھٹ جاتی ہے۔ اپنی ناکام کوشش سے سیکھتے ہوئے سیم اور لی نے اس بار اگلے لوپ میں کم تصادم کا انداز اپنانے کا فیصلہ کیا۔
سیم نے دکھاوا کیا کہ وہ نقاب پوش آدمی اور اس کے بیگ کے قریب جانے کے بہانے لی کے ساتھ تصویر کھینچنا چاہتا ہے، اور وہ دوبارہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بیگ لیکن اسے دمے کا دورہ پڑتا ہے۔ دمے کے حملے کے باوجود اس شخص نے اپنا بیگ چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک جدوجہد شروع ہو جاتی ہے جو اس وقت ناکام ہو جاتی ہے جب اس کے بعد کے لوپ میں بس دوبارہ پھٹ جاتی ہے۔ وہ شخص اس کو کھینچ کر بس میں سوار ہونے سے روکنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسٹیشن پر نیچے اس کے بیگ کا معائنہ کرنے پر انہیں صرف اس کی بلی کا اندر سے پتہ چلا کہ اس تھیلے کی حفاظت کر رہی ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں بم تھا، بلکہ اس لیے کہ بس میں جانوروں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اسے جانے دیا اور سیم نے اسے جانے دیا۔ ریسیٹ صرف اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ایک ساتھ سوتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے سے پہلے سوتا ہے تو سونے والا اس وقت تک بے ہوش رہتا ہے جب تک کہ دوسرا سو نہیں جاتا، جیسا کہ پہلے کی طرح۔ جب سیم کے سونے کے بعد ہی لوپ ریسیٹ ہوا تو انہوں نے مسافروں کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کرنے کے لیے دھماکے کی جگہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہلاک ہونے والے مسافروں کے اہل خانہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جب وہ دھماکے کی جگہ پر تھے تو ماسک والا شخص دوبارہ ان کے پاس آیا۔ اس نے لی اور سیم سے پوچھا کہ کیا وہ وہی تھے جنہوں نے اسے بچایا تھا۔ شکر گزار اس نے انہیں اپنے گھر بلایا اور اپنا تعارف کم لی کے طور پر کرایا، اور سیم کا قیاس ہے کہ سیم کی طرح کم کو بھی لوٹ کے واقعات یاد ہوں گے۔ لی نے کم کو اپنی صورتحال کی وضاحت کرنے کا موقع دیا، جو حیرت انگیز طور پر ان پر یقین کرتا ہے کہ کم نے تحقیقاتی مقالوں میں ایسے وقت کے لوپ مظاہر کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ لوپ کو توڑنے کے لیے انہیں روکنا ہوگا۔ بس میں دھماکے کے بعد وہ دوسرے مسافروں کی فہرست مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں، بمبار کے ممکنہ مشتبہ افراد کی شناخت کی جا سکے، جبکہ اس کام پر کام کرتے ہوئے کم کام پر نکلتا ہے اور سیم اور لی کو چھوڑ کر اپنے طور پر معلومات اکٹھا کرنا جاری رکھتا ہے۔ انہیں ایک رپورٹ ملتی ہے جس میں ایک بوڑھے آدمی کا بیان ہوتا ہے ایک بڑے بیگ کے ساتھ، جو ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے، لہٰذا وہ اگلے لوپ میں اس کی پیٹھ چیک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دراصل ما نامی بوڑھا شخص حال ہی میں ایک کار حادثے کے بعد جیل سے رہا ہوا تھا اور بس دھماکے کے دن گھر واپس جا رہا تھا کہ کم کے ساتھ ان کے ساتھ دیا بس میں، لیکن پچھلے لوپس کے واقعات کو یاد نہیں رکھتے ہوئے لی اور سیم نے محسوس کیا کہ انہیں خود ہی اس صورتحال سے نمٹنا ہوگا۔ وہ دوسرے مسافروں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک لڑائی لڑتے ہیں اور لی کو اس پر قدم رکھ کر احتیاط سے ماؤ کا بیگ چیک کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی کہ انہیں معلوم ہوا کہ بیگ میں کوئی بم نہیں ہے، لیکن تربوز۔ ماؤ جیل سے اپنے اہل خانہ کے لیے گھر لا رہے تھے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ماؤ وہ خطرہ نہیں تھا جس کے بارے میں انہیں شبہ تھا۔ وہ راحت محسوس کرتے ہیں لیکن پھر بھی چوکس۔ ماؤ نے تربوز کو بس میں موجود ہر ایک کے ساتھ شیئر کیا، جس سے مسافروں کے درمیان ایک لمحہ ہم آہنگی پیدا ہو گئی، تاہم بس پھر سے پھٹ جاتی ہے اور لی کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اور سیم نے بمبار کی شناخت کیے بغیر ایک اور گھماؤ گھیر لیا، اور لی اور سیم نے جین نامی ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ایک بڑا سوٹ کیس تھا، اور مسافر کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی جو پلاسٹک کا ایک بڑا بیگ اٹھائے حیران کن تھی۔ کوئی بھی اس طرح کے واضح انداز میں بم کیوں لے جائے گا؟ وہ سب سے پہلے جین کے سوٹ کیس کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس امید پر کہ اس میں بم ہو سکتا ہے، تاہم اسے کھولنے کا بہانہ بنا کر انہیں بموں والا مشتبہ افراد کی فہرست سے ایک اور مسافر کو خارج کرنے کے اندر صرف کپڑے ہی ملتے ہیں۔ قریب آنے والا اور وقت ختم ہونے کے بعد سیم نے پلاسٹک کے تھیلے کے ساتھ خاتون سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے چھوتا ہے تو خاتون سلنڈر کا لیور کھینچ کر رد عمل ظاہر کرتی ہے، جس سے بس میں دھماکہ ہوتا ہے، تو حملہ آور جس میں سیم اور لی تھے ان تمام پولیس میں انتھک تلاش کرتے ہوئے یہ بوڑھی عورت سیم لورا نامی خاتون کی طرف دھکیل کر بم کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاہم لورا نے چاقو کھینچ لیا اور ایک شیطانی حملہ کر دیا جس سے سیم اور لی دونوں شدید زخمی ہو گئے، اور وہ اگلے لوپ لی میں بم پھٹنے کا فیصلہ کرتی ہے، بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ اس تصادم کے دوران بم کو غیر مسلح کرنے کی کوشش میں بس میں دوبارہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لورا ایک بار پھر چاقو سے لی پر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیم نے مداخلت کی جس کے نتیجے میں ایک
جدوجہد ہوتی ہے جس کے دوران لورا اپنے ہی چاقو سے ماری جاتی ہے۔ سیم کی حرکت نادانستہ طور پر بس میں موجود سب کو بچا لیا، لیکن صورتحال تیزی سے سنگین ہو جاتی ہے کیونکہ مسافروں نے دیکھا کہ وہ لورا سیم کو قتل کر رہا تھا اور یہ سوچ کر دل شکستہ بس سے بھاگ گیا کہ اس نے دھماکے کو روکنے کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ لیکن اس میں ایک بار پھر موڑ آ گیا اور لورا کی موت کے بعد کی کہانی ایک اور مسافر نے بم کو چالو کیا جس کے نتیجے میں بس ایک بار پھر پھٹ گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لورا اکیلے کام نہیں کر رہی تھی اور بم دھماکے کی سازش میں کم از کم ایک اور ساتھی بھی شامل تھا جس نے پولیس سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن دونوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے پاس ایک اور انتخاب ہے، لہٰذا وہ دونوں اپنی اگلی کوشش میں دوبارہ سوتے ہیں اور لوپ کو دوبارہ ترتیب دیتے ہیں۔ وہ لورا کو خبردار کیے بغیر خاموشی سے تمام مسافروں کو نکالنے کا منصوبہ بناتے ہیں تاکہ یہ حاصل کرنے کے لیے وہ پولیس افسر ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے فون پر ایک پیغام ٹائپ کریں جس میں تمام مسافروں کو اترنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اگلا اسٹاپ۔ ابتدائی طور پر ان کا منصوبہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ مسافر اسٹاپ پر پہنچ کر بس سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، تاہم لورا کو شک ہو جاتا ہے اور وہ بم کو پھٹنے کا انتخاب کرتی ہے جس کے نتیجے میں اگلے لوپ کو دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ سیم نے انتباہی پیغام کو خصوصی طور پر شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایم اے اور سیم ماؤ کو بم والی خاتون کے بارے میں مطلع کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ اسی طرح جب کم بس میں سوار ہوتا ہے تو سیم اس کی مدد کو بھرتی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لی وانگ نامی بس ڈرائیور سے رابطہ کرتی ہے تاکہ اسے لورا اور اس کے پاس موجود بم کے بارے میں بتائے۔ اس کے بعد وہ اپنا نیا منصوبہ بناتے ہیں۔ جب وہ لورا کو زیر کرتے ہیں تو اسے بس کو ندی کے پل کے قریب روکنا پڑتا ہے تاکہ وہ بم دریا میں پھینک سکے۔ کیونکہ ان کا منصوبہ سامنے آتا ہے، سیم اور کم نے لورا کو زیر کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔ اسے اپنے چاقو کے استعمال سے روکنے کے لیے لی سے بم چھیننے کا انتظام کیا۔ اس نے ڈرائیور وانگ سے بس کو دریا کے قریب روکنے کی تاکید کی تاکہ وہ پانی میں بم کو بحفاظت ناکارہ بنا سکیں، تاہم صورتحال اس وقت غیر متوقع موڑ اختیار کر لیتی ہے جب وانگ نے دریا کے قریب بس کو روکنے سے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو لورا کا ساتھی ظاہر کرتے ہوئے بس میں رکی۔ سڑک کے درمیان وقت ختم ہونے سے پہلے بم پھٹنے سے پہلے سیم نے فوری کارروائی کی اور اس نے بس کی کھڑکی توڑ دی اور بم پھینکنے ہی والا تھا کہ بم پھٹنے سے بس میں موجود ہر شخص، لی اور سیم ایک بار پھر اپنے آپ کو وقت پر واپس پاتا ہے۔ وانگ کا سامنا براہ راست بم دھماکے میں لورا کے ساتھ اس کے ملوث ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے وانگ لی کے علم سے حیران رہ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک اور دھماکے کی وجہ سے لوپ ری سیٹ کا جواب دے، لی اور سیم نے وانگ اور لورا کے پس منظر کی چھان بین کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے یہ اندازہ لگایا کہ بم پھٹ گیا دوپہر 1:45 پر اگر وہ مداخلت نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو لورا اور وانگ اس بات کو یقین بناتے ہیں کہ دھماکہ اس سے پہلے ہو جائے تاکہ وانگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ وہ بس سروس کے دفتر جاتے ہیں جہاں وہ صحافیوں کے طور پر کام کرتے ہیں جو کہ وانگ کے بارے میں ایک مضمون لکھتے ہیں۔ وہ مینیجر کو دکھانے کے لیے قائل کرتے ہیں۔ انہیں وانگ کی فائل کے بارے میں معلوم ہوا کہ وانگ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد 4 سال قبل شہر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بس کمپنی کے فراہم کردہ اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے۔ وہ تیزی سے وانگ کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سیم نے یہ دعویٰ کر کے وانگ کے روم میٹ کو دھوکہ دیا کہ وہ وانگ کا بھتیجا ہے اور وہ اس کی ضرورت ہے وانگ کا کچھ سامان اکٹھا کرنا، جبکہ لی نے روم میٹ سے بات چیت میں مشغول کیا اور وانگ کی چیزوں کو تلاش کرنے کے بہانے کرتے ہوئے سیم اپنی گفتگو کے دوران کسی بھی ثبوت کی تلاش کرتا ہے۔ روم میٹ نے وانگ کو ایک مہذب شخص کے طور پر دعویٰ کیا کہ وہ بتاتا ہے کہ لورا دراصل وانگ کی اجنبی بیوی ہے جس سے اس نے 4 سال قبل علیحدگی اختیار کی تھی۔ اس دوران اس کی ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے سیم کو ایک پرانا خراب فون ملا جس میں اہم معلومات یا اشارے ہو سکتے ہیں۔ وہ فون اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ سیم اور لی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فون سے ڈیٹا کیسے حاصل کیا جائے کیونکہ لی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ پولیس نے پچھلے تجربے سے مدد کے لیے پولیس سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور افسر چن کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے
وانگ نامی ڈرائیور اور لورا نامی مسافر کے درمیان بم کے بارے میں بات چیت سنی ہے، جس پر بس افسر چن ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ بم کے بارے میں مزید تفصیلات لی کا ذکر ہے۔ بم پھٹنے سے پہلے ایک رنگ ٹون سن کر انہوں نے وونگ کے گھر سے ملنے والا ٹوٹا ہوا فون بھی چن کو اس امید پر دے دیا کہ وہ اس سے ڈیٹا نکال کر اسے اپنی تفتیش میں استعمال کر سکے گا۔ شین کو فون کے ڈیٹا سے پتہ چلا کہ فون وانگ اور لورا کی بیٹی کا تھا، جو 5 سال قبل ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ پولیس کے ریکارڈ سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ وہ اسی پل پر ماری گئی تھی جہاں پر ہر بار لوپ میں دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ بھی سینٹ ٹائم پر مارا گیا تھا جب ہر بار دھماکہ ہوتا ہے 1:45 PM۔ چن نے انکشاف کیا کہ پولیس کو کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ اچانک سڑک کے بیچ میں کیوں چلی گئی، اور پھر اسے ایک ٹرک نے ٹکر مار دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور یہ کیس چند مہینوں کے بعد بند ہو گیا۔ اب سیم اور لی سمجھ گئے ہیں کہ لورا اور وانگ کی حرکتیں کار فرما تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کے موت سے سیم اور لی پوچھتے ہیں کہ بم کو پھٹنے سے کیسے روکا جائے۔ اگر وہ پولیس کو بم کے بارے میں بہت کم وقت میں مطلع کرے تو چن نے مشورہ دیا کہ اگر ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو وہ بس کو تھوڑی تاخیر کر سکتے ہیں۔ پولیس کو دھماکے کو روکنے اور بس کو بچانے کا موقع فراہم کرے گا۔ دونوں نے اپنا اگلا منصوبہ بنایا اور چن کے فون نمبر کو یاد رکھنے یقینی بنائے، کیونکہ لوب ری سیٹ ہونے پر سیم کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بار بار کا سفر کرنا اس کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں جلدی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیم پھر فوری طور پر لورا کی تصویر کھینچتا ہے اور اسے چن کے موبائل پر بھیجتا ہے۔ بس میں بم کی اطلاع فوری طور پر لی ڈرائیور وونگ کے پاس جاتا ہے اور یہ دعویٰ کر کے ایک موڑ پیدا کرتی ہے کہ کوئی بدماش ہے جو بس کو روکتا ہے۔ پولیس کو پل تک پہنچنے کے لیے ایک اضافی وقت دیتے ہوئے سیم اور لی بس کو مزید تاخیر کا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وونگ بس کا دوبارہ دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے بس پولیس افسران کے لیے تیار رہنے میں کافی تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے، اور اگلے اسٹاپ پر انتظار کرتے ہوئے وونگ نے بس کو روکنے سے انکار کر دیا تو وہ فوری طور پر اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اسی وقت چن نے بس کو روکنے کے لیے پل پر ناکہ بندی کر دی تھی۔ اسی دوران سیم اور ماؤ اور لی کے ساتھ مل کر بس کا کنٹرول سنبھال لیا اور سب کو اطلاع دی بم کے بارے میں۔ بس لی نے وونگ کو بس روکنے کے لیے منانے کی کوشش کی، لیکن وونگ کا کہنا ہے سب نے اس کی بیٹی کو نظر انداز کیا، اس لیے وہ بھی ان کی بات نہیں سنیں گے۔ حالانکہ پولیس بس کو روکنے میں کامیاب ہو چکی ہے، وونگ نے پہلے ہی اسے اندر سے بند کر دیا ہے۔ تیزی سے کام کرتے ہوئے سیم نے کھڑکی توڑ دی اور بم اس افسر چن کے حوالے کر دیا، جو اسے دریا میں ناکارہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم بم چن کے قریب پھٹ گیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، جبکہ باقی سب محفوظ رہے۔ چن کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق اس کا زندہ رہنا غیر یقینی لگتا ہے۔ اسپتال لی اور سیم نے اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہوئے بات چیت کی کہ جب وہ دوسرے افسر کو بچا کر لوپ ختم کر چکے ہوں گے تو چن کی زندگی ان کے اعمال کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ اسی دوران وانگ اور لورا کو بم دھماکے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے مقاصد کو ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہانی 5 سال سے ایک دن پرانی ہے، جب کام سے واپس آنے کے بعد وانگ کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنا فون کار میں چھوڑ دیا ہے۔ اس فون پر اس کی بیٹی کی مسلسل کالیں اور اس فون پر آنے کے فوراً بعد جواب نہیں دی گئی۔ جب اسے پولیس کی جانب سے اپنی بیٹی کی جان لیوا حادثے کے بارے میں تباہ کن خبر موصول ہوئی تو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اس نے اچانک سڑک پر قدم رکھا۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے، لیکن پولیس اس کے اس فعل کی وجہ معلوم نہ کر سکی۔ بالآخر اس کی موت سے متعلق کیس بند کر دیا، جس کے بعد اس کے والدین دونوں ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگے۔ لیکن ایک دن انہیں ایک ویڈیو ملی جس میں کوئی ان کی بیٹی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، اور وہ دونوں سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی اسی دن سڑک کے بیچ کیوں بھاگی تھی، اور ان کی مایوسی کے مارے گئے انہوں نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وونگ بس کے لیے کام کرنے لگے، کمپنی اور لورا نے بم بنانا شروع کر دیے۔ سیم اور لی کو خدشہ تھا کہ جب لوپ دوبارہ شروع نہ ہو سکے تو ان کی بیٹی کی موت کا سبب بننے والے واقعات کی چھان بین کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا پہلا قدم اس کے اسکول ٹیچر سے مشورہ کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ ایک پولیس افسر شامل ہو گیا، جس کے استاد نے اعتراف کیا کچھ خاص نہ جاننے کے لیے، لیکن واقعے کے وقت اسکول کے گروپ میں کی گئی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو یاد کیا، جس کی وجہ سے وہ جلدی سے کیمپس پہنچے اور
مختلف تبصروں کے درمیان پوسٹ کا جائزہ لینے کے لیے خاص طور پر ان کی توجہ مبذول کرائی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ وہاں اس دن بس میں ایک بدتمیزی کرنے والا تھا۔ ان تینوں کو پتہ چلا کہ آئی پی ایڈریس لو نامی لڑکی کا ہے۔ شروع میں لو کو کوئی معلومات بتانے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے کچھ دباؤ ڈالا تو آخرکار اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ پھر کہانی ہمیں 5 سال پیچھے لے جاتی ہے۔ ایک دن جب ایک شخص وونگ کی بیٹی ایل کو جان بوجھ کر ہراساں کر رہا تھا تو اس نے اس پر ہراسانی کی ویڈیو ریکارڈ کی، تاہم جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ اسے فلمایا جا رہا ہے تو خوف کے مارے وہ جائے وقوع سے چلی گئی، لیکن اس کی والدہ نے اس کے خلاف مشورہ دیا۔ خوف زدہ تھی کہ آدمی اسے نشانہ نہ بنا سکے۔ لیو کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ لڑکی ہراساں کرنے والے کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے گی۔ اسی شام اس نے اسکول کے گروپ چیٹ میں ہراساں کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے اپنے ارادے کا ذکر کرتے ہوئے تبصرہ کیا، تاہم تبصرہ پڑھنے کے بعد جن میں مداخلت کرنے پر اس پر تنقید کی گئی۔ واقعے کے دوران یہ سوال کیا گیا کہ اس نے لڑکی کو بچانے کے لیے اس وقت کیوں کارروائی نہیں کی۔ جب لو کو احساس ہوا کہ شاید دوسرے اس کے نقطہ نظر کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو اس نے اپنے بیان میں رد و بدل کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک بدتمیزی کو دیکھنے کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ اب یہ بات سب پر واضح ہو گئی ہے کہ لڑکی کی مولسٹر کے بارے میں گھبراہٹ میں تھی۔ اس نے پہلے اپنے والد وانگ کو فون کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو وہ بس سے چلی گئی اور بھاگنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ لی اور سیم نے پاس ورڈ میں کلاؤڈ ویڈیو اسٹوریج آئی ڈی حاصل کی۔ ایل کی طرف سے مولسٹر ویڈیو۔ اس معلومات کے ساتھ انہوں نے ایک نئے لوپ میں داخل ہونے کے امکان کے لیے تیار کیا کہ اگر یہ واقعہ ہو جائے گا تو خبر آئی کہ افسر چن کی موت ہو گئی ہے، جس نے لوپ کو دوبارہ ترتیب دینے پر اکسایا۔ تاہم اس بار لی کے ارد گرد معلوم ہوا کہ سیم اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ٹائم ٹریول کے اثرات نے اسے بے ہوش پایا اور لی نے تھوڑا وقت بچانے کے لیے اپنا منصوبہ شروع کیا، جس کا آغاز افسر چن کو بس میں بم کے بارے میں اطلاع دینے سے کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پولیس مداخلت کر کے اسے ہٹا سکتی ہے۔ لی نے سب کو لورا کا انتظام کرنے کی ہدایت کی اور وہ سب ایسا کرنے لگے، اگرچہ لورا بم تک پہنچ چکی تھی اور وہ اسے دھماکہ کرنے ہی والی تھی کہ سیم نے اسے روکنے کے لیے بروقت مداخلت کی، اس کے باوجود کہ وونگ کی بس کو تیز کر کے فرار ہونے کی کوشش کی اور یہ ایک پولیس کار سے ٹکرا کر رک گئی۔ پھر وونگ نے بم لے کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دھماکہ کر پاتا سیم نے اسے اپنی بیٹی کی ویڈیو دکھائی اور مولسٹر نے اسے قائل کیا کہ اب ان کے پاس اپنی بیٹی کے لیے انصاف کے حصول کے لیے ضروری ثبوت موجود ہے، اس لیے وانگ اور لورا کو اب تشدد کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تب تک افسر چن بھی پہنچ چکے تھے، جائے وقوع پر پہنچے اور اس نے وانگ کو یقین دلایا کہ پولیس مولسٹر کا تعاقب کرے گی اور اس کی بیٹی کے قتل کے الزامات عائد کرے گی، اور چن کے وعدے سے راضی ہو کر وانگ نے بم اسے پھٹنے سے چند سیکنڈ قبل اس کے حوالے کر دیا تھا۔ چن نے بم کو تیزی سے ناکارہ بنا دیا تھا۔ دریا نے اس بار کسی بھی قسم کے نقصان کو روکا تھا کہ سب محفوظ تھے۔ وونگ اور لورا کو پھر پولیس نے دوسرے مسافروں کو خطرے میں ڈالنے پر گرفتار کر لیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ یہ جان کر راحت کا احساس محسوس کرتے تھے کہ اب ان کی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کا موقع ہے اور وہ انصاف کر سکتے ہیں۔ تحقیقات کے نتیجے میں چن نے لی اور سیم سے پوچھ گچھ کی کہ انہوں نے اس کا ذاتی نمبر کیسے حاصل کیا اور وہ تمام معلومات فراہم کی جن کا جواب دینے سے وہ خود کو قاصر محسوس کرتے تھے، کیونکہ وہ ممکنہ طور پر چن کو سچ نہیں بتا سکتے تھے۔ تاہم چن نے انکشاف کیا کہ اسے سب کچھ یاد تھا اس کے مرنے کے بعد آخری لوپ سے، جس نے اسے وہ اقدامات کرنے کی اجازت دی جو اس نے کی تھی۔ آخرکار لی اور سیم گھر چلے گئے، پھر بھی اس فکر میں کہ آیا لوپ واقعی ختم ہوا ہے یا نہیں۔ وہ گھبراہٹ کے ساتھ سو گئے، لیکن اگلی صبح جب سیم بیدار ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ لوپ واقعی کچھ دنوں بعد ختم ہو گیا تھا۔ تمام مسافروں کو ڈبلیو کی موت کے لیے ذمہ دار اور لورا دی مولسٹر کو روکنے میں ان کی اجتماعی کوشش کے لیے اعزاز دیا گیا تھا، اور لورا کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے بھی اسی جیل میں سزا سنائی گئی تھی جس طرح وانگ نے وانگ کو اپنے بدلے کا موقع فراہم کیا تھا۔ آخر میں تمام مسافروں نے اپنے خاندانوں کے ساتھ خوشی منائی۔ لی اور سیم اب ایک جوڑے نے کی وانگ اور لورا کی بیٹی کی قبر پر حاضری دی۔ انہوں نے
پوری ٹی وی سیریز کے اختتام پر خراج تحسین کے طور پر اس کی قبر پر گلاب رکھا۔